नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज हम इंशाअल्लाह नई सूरत शुरू करेंगे, सूरह स्वाफ़ात। और ये बेसिकली जो है मक्की सूरत है और इसकी आयत जो है 182 है और रुकुआत जो है वो 5 हैं। और जैसे कि ये मक्की सूरत है तो ये मक्की दौर के बेसिकली आखिरी हिस्से में नाजिल हुई है। और इसको जो है इस सूरत को बेसिकली जो है सूरह यासीन का भी जोड़ा कहा जाता है। जैसे सूरतें जो हैं वो जिस तरह से जोड़े में है ना कि सूरह बकरा और सूरह आल इमरान जो है उनका जोड़ा है, तो इसी तरह इस सूरत को जो है सूरह यासीन का पेयर कहा जाता है। और इसके जैसे इस सूरत के जो मज़ामीन हैं वो जिस तरह के बाकी दूसरी मक्की सूरतें होती हैं कि उनके बुनियादी जो टॉपिक्स होते हैं वो ईमानियात होता है। और इसमें भी तौहीद, रिसालत और आखिरत के अकायद को जो है मुख्तलिफ दलाइल से जो है वो बेसिकली बताया जाएगा। और जो मुशरिकीन हैं उनके जो गलत अकायद हैं उनकी भी तरदीद की जाएगी। और इसके अलावा हमें आखिरत में जन्नत और दोज़ख के जो हालात हैं उनको भी बताया जाएगा कि वहाँ पर क्या होगा। और फिर इसके अलावा यानी बेसिकली वो तमाम बिलीफ्स यानी जो ईमानियात जो कि तमाम अंबिया कराम की दावत में वो चीज़ें वो कायद शामिल रहे थे, उनको दलाइल के साथ पेश किया जाएगा। और जो आगे से कुफार के जो एतराज़ होते थे, जो उनको डाउट्स होते थे, उन तमाम चीज़ों को फिर यानी दलील के साथ दूर करने के बाद फिर ये चीज़ भी बताई जाएगी कि जब उन कौमों ने इन लोगों ने अंबिया कराम की तालीमात को कबूल नहीं किया, तस्लीम नहीं किया, तो फिर अल्लाह ताला का उनके साथ क्या मामला रहा। और फिर आगे हम देखेंगे कि इस चीज़ में जो है फिर कुछ अंबिया कराम जो हैं उनका हमें ज़िक्र मिलेगा, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, हज़रत इब्राहीम और आगे से उनके 2 बेटे उनका ज़िक्र मिलेगा, हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। इनके यानी थोड़ा-थोड़ा और किसी का कम, किसी का ज़्यादा जो है हमें यहाँ पर ज़िक्र मिलेगा। और फिर इसके अलावा इस सूरत में जैसे कि मुशरिकीन मक्का का एक अकीदा था कि फरिश्तों को खुद अल्लाह ताला की बेटियां कहते थे, तो उसकी भी इसमें जो है ना यानी बिगनिंग में जो है ना यानी फरिश्तों से ही बात शुरू की गई है और इस अकीदे का जो है वो रद्द किया गया है। और बेसिकली जो शुरुआत है वो भी किस तरह से कि जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो कि बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। वस्वाफाती सफ़ा, के कसम है सफ बांधने वालों की। फज़्ज़ाजिराती ज़जरा, फिर डांटने वालों की डांट कर। फत्तालियाती दिक्रा, फिर तिलावत करने वालों की जिक्र। तो बेसिकली यहाँ पर जो है कसम है सफ बांधने वालों की जो कि कितार बनाकर, फिर डांटने वालों की झिड़क कर, और फिर यानी जिक्र यानी जिक्र पढ़ने वालों की। तो यहाँ पर जो है फरिश्तों ही से बात शुरू हो रही है। और वो जो उनका अकीदा था कि फरिश्ते जो है नाउज़ बिल्ला अल्लाह सुब्हानहू तआला की बेटियां हैं, तो उनको यानी उस अकीदे को यहाँ पर जो है ना एड्रेस किया जा रहा है और फरिश्तों ही से जो है इस सूरत का जो है आगाज हो रहा है। और जैसे कि सबसे और बेसिकली ये इनकी जिसे कह लें कि 3 खूबियाँ हैं फरिश्तों की जो कि यहाँ पर हमें बताई जा रही हैं। और सबसे पहली खूबी क्या पता चल रही है, सबसे पहले तो हम देख लें कि कसम खाई जा रही है। यहाँ पर जो इसका आगाज़ है वो कैसे है, कसम के साथ है। तो कसम के लिए भी हम देखते हैं कि डिफरेंट लेटर्स जो है ना बेसिकली यूज़ होते हैं कसम के लिए। जैसे वाव यहाँ भी नज़र आ रहा है, तो वाव क्या है, कसम के मीनिंग्स में है। और इसी तरह ता जो है वो भी कसम के लिए, जैसे तल्लाही है ना अल्लाह की कसम। और इसी तरह लाम भी जो है वो कसम के लिए यूज़ होता है। और अस्साफ़ात का लफ्ज़ है, तो यहाँ पर वही बात है कि ये देखें जो नज़र आ रहा है कि ता की वजह से लग रहा है कि जैसे ये कि फेमिनन है, लेकिन
यहाँ चूंकि इन आयात में जो है इनसे मुराद फरिश्ते हैं, तो बेसिकली जो है फरिश्तों के बारे में हम क्या जानते हैं कि उनका कोई जेंडर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज़ में एक फेमिनन का नज़र आ रहा है, तो वो क्यों है कि जैसे यानी ज़ुबान में यानी लिंग्विस्टिकली जो है ना इसको ऐसे ही आना चाहिए, क्योंकि मलाइका मलाइका भी जो है ना तामरबूता के साथ होता है, जो कि तामरबूता जो है फेमिनन को शो करती है। ये ऐसे ही है, बट एक्चुअली मलाइका जो है वो ना तो मेल है ना फीमेल है, यानी उनका कोई जेंडर नहीं है। और लिंग्विस्टिक रीजन क्यों नजर आ रही है उसे हम कैसे देख सकते हैं कि जैसे होता है ना कि यूजुअली अरबी जुबान में हर चीज या तो यानी मैस्कुलिन है या फेमिनन है ना। और जैसे हम उर्दू में भी देख लें कि जो है यानी जेंडर से हट कर भी जो है ना चीजों को हम मुअन्नस और मुजक्कर के सीगे में ही बोलते हैं ना, कि जैसे अच्छा ये कुर्सी यहाँ पड़ी है, तो हम उसको मुअन्नस के उसमें बोलते हैं। अब डजंट मीन के भी कुर्सी का कोई जेंडर है, लेकिन जुबान में हम उसको ये नहीं कहते कि कुर्सी पड़ा है, हम कहते हैं कुर्सी पड़ी है। तो इस तरह से है। और यहाँ जो है उनकी जो खूबी बयान की जा रही है, सफ बांधना। और सफ बांधना यानी सफ बांधने वालों की कसम है, सफ बांधने वालों की, सफ़ा कितार बनाकर। तो फिर से जो है यानी सफ कितार बनाने का लफ्ज जो है वो यूज हो रहा है। वो क्या चीज शो कर रहा है कि जो फरिश्तों की कितार बंदी है, जो सफ़े बनाना है, उनकी परफेक्शन को शो कर रहा है कि बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही मुनज्जम तरीके के साथ जो है वो कितार में होते हैं, बहुत मुनज्जम तरीके से जो है वो सफ बंदी करते हैं। और अब ये जो है यानी इसमें सफ का मतलब जो है कितार बनाना भी आता है, और इसका एक और मतलब भी होता है पर खोलना। अच्छा, पहले जो है हम सफ बनाने को देख लेते हैं, यानी लाइन बनाना। तो अब यहाँ पर ये फरिश्तों की खूबी है, लेकिन हमें जैसे एक हदीस में ये बात पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 बातों में हमें जो है वो फजीलत दी गई है। और ये 3 बातें कौन सी हैं? उसमें से एक बात क्या है कि हमारी सफ़ें फरिश्तों की सफ़ों की मानिंद बनाई गई हैं। और दूसरी फजीलत क्या है कि सारी ज़मीन को मस्जिद बना दिया गया। यूजुअली हम देखें कि जो है लोगों की एक ख़ास जगह होती है जहाँ पर कि वो इबादत करते हैं ना, यानी उनको उस जगह ही पर जाना पड़ता है इबादत करने के लिए। जबकि हमें क्या है कि जहाँ कहीं पर भी हम हों, ज़मीन के किसी भी हिस्से पर हों, नमाज का वक्त हो गया, इबादत का वक्त हो गया, तो वो जगह क्या है, इबादत की बन जाएगी। यानी ज़मीन का वो हिस्सा क्या है, आपके लिए मस्जिद है, आप जो है वहाँ पर इबादत कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो है, पानी ना मिलने पर मिट्टी को भी जो है वो जरिए तहारत बना दिया गया। यानी पानी ना अवेलेबल हो और नापाकी है, तो आप मिट्टी से भी जो है वो अपने आप को पाक कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं जिसमें कि आप वसल्लम ने क्या फरमाया कि हमें जो है वो फजीलत दी गई है। और एक और हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम इस तरह सफ़ें क्यों नहीं बांधते जिस तरह से फरिश्ते सफ बस्ता होते हैं। सहाबा ने अर्ज की कि वो किस तरह से, यानी उनकी सफ़ें किस तरह की होती हैं फरिश्तों की ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अगली सफ़ों को पूरा करते जाते हैं और सफ़ों को मिला लिया करते हैं। तो यानी पता क्या चल रहा है कि यानी जब सफ़ें बनाई जाएं, तो पहली सफ जो है ना उसको कंप्लीट करके फिर जो है वो पिछली सफ को जो है वो शुरू किया जाए, पिछली लाइन को जो शुरू किया जाए। और ये चीज भी पता चल रही है कि बीच में जो है वो गैप नहीं होना चाहिए। और इसके लिए भी जैसे जो है हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जो है यानी सफ़ें जो है बिल्कुल इस तरह से जब आप खड़े हों तो कंधे से कंधा जो है वो मिला हुआ होना चाहिए। तो उसमें भी जैसे हदीस में आता है कि अपनी सफ़ों को सीधा रखो और अपने कंधों को जो है मिला लिया करो, और जो बीच में गैप होता है उसको फिल कर दो। और अपने भाई के साथ जो है वो नरम रवैया रखो। और फिर ये कि यानी शैतान के लिए जगह ना छोड़ो। यानी बेसिकली पता क्या चल रहा है कि सफ़ें बनाना ये बहुत बड़ी खूबी है। और ये कि
فرشتے جو ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور بہت ہی فرمانبردار ہیں، تو وہ بھی کیا ہے، صف بستہ ہوتے ہیں اپنے رب کے سامنے۔ تو ہم بھی کیا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو صفیں کیسی ہونی چاہیے، بہترین قسم کی ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یعنی جو ہے یہاں پر یہ جو خوبی پتہ چل رہی ہے صف بنانے کی، تو اس میں جیسے صف بندی جو ہے یہ فرشتے کب کرتے ہیں، بیسیکلی ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ ہر وقت ہی جو ہے ان کی صفیں ہوتی ہیں، اور یہ کس لیے ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے صف بستہ ہوتے ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یعنی یہ جو صف باندھنا ہے، یہ کیا چیزیں شو کرتا ہے کہ ڈسپلن کو شو کرتا ہے اور منظم ہونے کو شو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی طاقت کا بھی سمبل ہے، یونٹی کا بھی سمبل ہے، عاجزی اور انکساری کو بھی شو کرتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں جب انسان کتار کی صورت میں ہوتا ہے، صف کی صورت میں ہوتا ہے، تو کیا ہے کہ ایک ڈسپلن اور اسٹرینتھ، یونٹی شو ہوتی ہے، اور روب بھی بہت ہوتا ہے۔ یعنی اس چیز کو جسے کہہ لیں کہ اگر آپ منظم ہیں تو یہ منظم ہونا جو ہے نا دوسروں پر روب ڈال دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائمز یہ جو آرمی پریڈز ہوتی ہیں، تو سبحان اللہ یعنی کیا ہے کہ سیدھی ایک واک ہی ہوتی ہے، ایک بڑا دستہ ہوتا ہے، ایک بڑا نمبر ہوتا ہے جو کہ مل کر جو ہے وہ پریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے ان کی موومنٹس جو ہے وہ ٹوگیدر ہوتی ہیں، اور صفیں ان کی جو یعنی کس طرح سے وہ لائن اپ ہوتے ہیں کہ بالکل ایگزیکٹلی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اب یعنی امیجن کریں کہ ایک طرف وہ جو آرمی کی پریڈ ہے سبحان اللہ جب ہوتی ہے تو کس طرح سے سب لوگ جو ہے نا یعنی ایک طرح سے روب ہوتا ہے اس چیز کا، اور امیجن کریں کہ وہی لوگ اگر اتنی ہی تعداد میں رینڈملی کھڑے ہوں، آگے پیچھے کھڑے ہوں، آگے پیچھے ان کی موومنٹس ہوں، تو کیا ہو، یعنی بالکل بیکار قسم کی چیز لگے گی۔ لیکن وہی چیز جب آپ ڈسپلن میں اور ترتیب میں دیکھتے ہیں تو یعنی ایک تو اس کی یعنی قوت اور طاقت کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور یہ کہ یعنی یونٹی کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ لائن بنانا جو ہے نا اور یہ بھی چیز پتہ چل رہی ہے کہ یہ فرشتوں کی خوبی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کی بات کی ہے تو ان کی سب سے پہلے اسی خوبی کو جو ہے یعنی اسی خوبی سے جو ہے وہ صورت شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اپنے اندر جو ہے ڈسپلن کو لے کر آنا، کاموں کو ترتیب کے ساتھ کرنا، منظم رہنا، اپنے آپ کو آرگنائز کر کے رکھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ یعنی بیسیکلی ہر وہ خوبی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، اگر ہم اس کو اپنائیں گے تو وہ کیا ہوگی، کس چیز کا ذریعہ بن جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا ذریعہ بن جائے گی، اس کی رضا کو پانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یعنی اگر آپ یعنی اس طرح سے ایک رینڈملی ہجوم میں کھڑے ہونا کسی کے سامنے، یعنی ایک استاد ہی ہے نا، اس کے سامنے اگر اسٹوڈنٹس جو ہے یوں ہجوم سا بنا کے کھڑے ہوں تو کیا پتہ چلے گا، یعنی لگ رہا ہوگا کہ رسپیکٹ جو ہے نا اس کا ایلیمنٹ ہمیں کم نظر آئے گا۔ اور اگر وہی اسٹوڈنٹس جو ہے نائسلی ترتیب کے ساتھ جو ہے ٹیچر کے سامنے حاضر ہوں، تو یہ ان کی رسپیکٹ کو بھی شو کرے گا کہ ان کے دل میں جو ہے اپنے استاد کے لیے بہت احترام ہے۔ تو اب فرشتوں کا اس طرح سے صف بستہ ہونا یہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے عزت اور احترام کو بھی جو ہے وہ شو کرتا ہے۔ تو بیسیکلی بہت ہی زبردست قسم کی خوبی ہے، اور جو کہ ہمیں بھی سکھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کیا ہونی چاہیے کہ یہاں پر تو خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان حاضر ہو رہا ہے تو نہایت ہی طریقے اور سلیقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو۔ اور اس کے علاوہ یعنی عام زندگی میں بھی ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے کام جو ہے نا یوں ہی بے ہنگم سے نہ ہو، بے ترتیبے سے نہ ہو۔ اور یقین کریں کہ جب آپ اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنی چیزوں کو، آ، اپنے کاموں کو منظم کر کے رکھتے ہیں، ان کو ایک ترتیب میں رکھتے ہیں، یوں ہی نہیں بکھرنے دیتے،
تو کیا ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہے نا، یعنی بیسیکلی کم وقت میں آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں، کم ٹائم میں جو ہے کم انرجی لگا کر جو ہے نا آپ زیادہ کچھ اچیو کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ڈسپلن، آرگنائزیشن کا ہونا، ترتیب کا ہونا، یہ انسان کو سراسر فائدہ ہی دیتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یعنی اب فرشتوں کو ہم دیکھیں کہ فرشتوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ صفیں بناتے ہیں۔ تو صفوں میں جیسے ہم نے ابھی یہ چیز پڑھی کہ یہ عاجزی اور انکساری کو بھی شو کرتا ہے، کہ بیسیکلی آپ دوسرے کے سامنے جو ہے یعنی اس کو عزت شو کر رہے ہیں، اس کے لیے رسپیکٹ شو کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ہے یعنی ہیوملٹی شو کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یعنی فرشتے بھی جو ہیں جب ہم فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں، فرشتوں کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں فوراً کیا خیال آتا ہے کہ ایک وہ مخلوق ہے جو کہ بہت ہی یعنی عاجز ہے اور فرمانبردار مخلوق ہے نا، اس طرح سے ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ فار ایگزامپل جب جنوں کی بات ہو تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ بڑے ریبیلیس قسم کے، سرکش قسم کی مخلوق آتی ہے اور نافرمانی کا ذہن میں خیال آتا ہے۔ لیکن فرشتوں کی بات ہو تو ہیوملٹی جو ہے نا وہ ذہن میں آتی ہے، اطاعت اور فرمانبرداری اور بندگی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں آتی ہیں۔ تو بیسیکلی فرشتے جو ہے نا سمبلائز کر رہے ہوتے ہیں ہیوملٹی کو۔ تو اب جو ہے اور ایکچولی ان میں ہیوملٹی ہے بھی، عاجزی اور انکساری ہے بھی، لیکن یہ دیکھیں کہ جو ہے سبحان اللہ، جب عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں تو یہ عاجزی اور انکساری جو ہے انسان کے سٹیٹس کو جو ہے نا بہت ہائی کر دیتی ہے۔ جیسے فرشتوں نے اگر عاجزی کو اختیار کیا ہے تو کس طرح سے ہے کہ ان کا رتبہ بھی بہت اعلیٰ ہے نا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اگر باقی مخلوقات میں سے، ذرا فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، انہوں نے ہیوملٹی کو اختیار کیا تو ان کے رینکس بھی کیا ہے، ہائر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو باقی مخلوق ہیں ان کے لیے بھی سیم یہی فارمولا ہے کہ وہ اگر عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں تو سبحان اللہ یہ چیز ان کے لیے کیا ہے، درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم نے اگر اپنے آپ کو نیچا کیا تو شاید ہم جو ہے یعنی جھکنا ہمیں بیسیکلی پسند نہیں ہوتا، اور ہے کیا کہ صحیح اور درست بات کے سامنے انسان کو اپنے آپ کو جھکا لینا چاہیے، وہاں پر اکڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب بھی انسان صحیح بات کے سامنے اکڑتا ہے تو ایکچولی وہ جسے کہہ لیں کہ پستی کی طرف جاتا ہے، نیچے کی طرف جاتا ہے، اور جبکہ عاجزی اختیار کرنا انسان کو کیا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے کہ فرشتوں کی جب بات ہو تو ہمارے ذہن میں جیسے سکون جو ہے نا، پیس کی بات آ جاتی ہے، یعنی ایک جو ہے نا علامت لگتے ہیں، جیسے فرشتے جو ہے نا علامت لگتے ہیں سکون کی نا۔ تو اور یہ کیوں ہے کہ یہ چیز فرشتوں کے ساتھ یعنی کیوں اٹیچ ہے، کہ یہ دیکھیں کہ یہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ تو بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ فرمانبرداری جو ہے یہ سکون کا ذریعہ بنتی ہے، نافرمانی انسان کے اندر جو ہے نا وہ بہت انتشار پیدا کر دیتی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یعنی جو لوگ جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے ہوتے ہیں، آ، تو کیا ہوتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے ان کے پاس چاہے کچھ ہو یا نہ ہو، اور چاہے ان کی زندگی میں تکالیف کیوں نہ چل رہی ہوں، غم ہی کتنے زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود نہیں، دنیا بھی نہیں ہے ان کے پاس اور ان کی زندگی میں غم اور تکالیف اور آزمائشیں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کیا نظر آئے گا، وہ پرسکون نظر آئیں گے، ایک ان کی زندگی میں اطمینان نظر آئے گا۔ اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، فرما برداری ہوتی ہے، کہ نو میٹر وٹ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، تو باقی کوئی بھی حالات، کوئی بھی چیز جو ہے نا ان پر ذرہ برابر بھی افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی، ہر حال میں وہ پرسکون ہوتے ہیں، اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، اطاعت اور فرما برداری۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ جو لوگ نافرمانی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں
وہ ساری دنیا اکٹھی کر لیتے ہیں، عیش و عشرت کے بہت سامان اکٹھے کرتے ہیں، ایک لگژری کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور ان کی زندگی میں بھی ہر چیز اچھی اچھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اندر سے وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ اور ان کا نامطمئن ہونا کہاں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے بہت کچھ کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح یعنی وہ زندگی میں خوش رہیں، لیکن کیا ہے کہ اندر جو ہے نا ان کا ایک خالی پن ہوتا ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے۔ یہ بے چینی جو ہے نا انہیں دنیا میں بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اطمینان سے نہیں رہنے دیتی، اور وہ بے چینی کس چیز نے پیدا کر رکھی ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نے۔ تو بیسیکلی فرما برداری جو ہے وہ سکون کا باعث بنتی ہے، اور نافرمانی جو ہے انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، قسم ہے صف باندھنے والوں کی قطار بنا کر۔ اور اب جو ہے جو دوسری خوبی بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر۔ اب یہ ڈانٹنے والے یعنی کیا ہے کہ فرشتے جو ہیں ڈانٹتے ہیں کس طرح سے؟ کہ جیسے اچھا ایک اور چیز ہے، یہ جو صف کا ہم نے بیسیکلی ایک ہی میننگ ابھی لیا ہے، کہ ہم نے پہلا میننگ کیا لیا تھا کہ قطار بنانا ہے نا، منظم ہونا، ترتیب میں ہونا، تو اس چیز کو ہم نے ہر طرح سے دیکھ لیا۔ دوسرا اس کا میننگ ہے پر کھولنا۔ اب فرشتے بھی جو ہے پروں کو اپنے کھولے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ فرشتوں کا پر کھولنا جو ہے وہ کس بات کو شو کرتا ہے؟ کہ وہ بہت ہی اٹینٹیو ہے، اور جسے کہہ لیں کہ ریڈی ٹو اوبے ہے، کہ جیسے ہی ہمیں حکم ملے تو ہم کیا ہیں، بالکل تیار کھڑے ہیں کہ رب کا حکم آئے اور ہم فوراً اس پر عمل کر جائیں۔ یعنی پر کھولے ہوئے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اتنی سی بھی دیر نہیں ہے کہ وہ پروں کو بند کر کے بیٹھیں کہ اچھا جب حکم ملے گا تب ہم پر کھول لیں اور پھر ہم عمل کریں، نہیں، آلریڈی کیا ہے کہ ان کے ونگز جو ہے نا وہ اسپریڈ آؤٹ ہیں، اور یہ کیا شو کر رہا ہے کہ وہ فلی اٹینٹیو ہیں اپنے رب کے حکم کو سننے کے لیے، اور جو ہے بالکل ریڈی بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں حکم ملے تو ہم اس پر جو ہے وہ عمل کر دیں۔ تو اب یہ چیز بھی اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ یعنی بیسیکلی جب سنائی جا رہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ قرآن ہے، تو قرآن کو جب سنا جائے تو کیسے سنا جائے؟ بہت ہی اٹینٹیو ہو کر۔ اس وقت جو ہے نا سستی اور دھیان کو ادھر ادھر لگانا، ڈسٹریکشنز کی طرف جانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یعنی خوبی ہمیں کیا نظر آ رہی ہے فرشتوں کی؟ کہ وہ فلی ایکٹیو ہے اور اٹینٹیو ہے، کس بات کے لیے؟ اپنے رب کی بات کو سننے کے لیے، اس کے کلام کو سننے کے لیے، اس کے حکم کو سننے کے لیے۔ اور دوسری یہ بھی چیز پتہ چل رہی ہے، دوسرا یہ بھی لیسن ہے کہ یعنی ہمیں بھی اس خوبی کو لینا چاہیے کہ جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات، اس کی نصیحتیں ہم تک پہنچے تو پھر سستی نہیں آنی چاہیے، پھر ہیلے بہانے نہیں ہونے چاہیے، پھر عذر نہیں تلاش کرنے چاہیے، پھر کیا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی جو ہے حکم ملے تو فوراً فوراً کیا ہو کہ انسان اس پر جو ہے وہ عمل کرنے والا ہو۔ اور یعنی بیسیکلی یہاں پر فرشتوں کی یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ وہ سست نہیں ہوتے بلکہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور سست ہونا جو ہے نا یہ بیسیکلی نکمے پن کو شو کرتا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ سستی کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہیے اور اس کو جھٹکنا چاہیے، ہو بھی تو یعنی جسے کہہ لیں کہ اپنے آپ کو مجبور کرنا چاہیے، اپنے آپ پہ یعنی اپنے آپ کو پش کرنا چاہیے کہ میں نے سستی کو اپنے سے بھگانا ہے، کیونکہ سستی کیا ہوتی ہے؟ انسان کو بہت سارے کاموں سے پھر جو ہے وہ روک دیتی ہے، بہت سارے کام ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ اچھا بس بہت سستی ہو رہی تھی، تو اسی وجہ سے جو ہے بہت ساری چیزیں، بہت سارے کام جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، تو اس چیز کو جو ہے وہ یعنی دور کرنا چاہیے۔ اور اب آگے جو خوبی بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، پھر جھڑکنے والوں کی جھڑکنا۔ فَالزَّاجِرَاتِ یہ بھی دیکھیں مؤنث کا صیغہ ہے، اور وہی والی بات ہے کہ یہ لفظی رعایت ہے، فرشتوں کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا، اور اس کے مطلب کیا ہوتے ہیں
کہ جیسے کہ ہنکانا، اور ہنکانے کے لیے ڈانٹنا، ڈانٹ کر روکنا، اور یہ کیسا روکنا، یعنی اس میں روب کہاں سے ہے، یعنی آواز کے ساتھ، ایسی یعنی روب والی آواز کے ساتھ ڈانٹنا، باروب آواز کے ساتھ کسی کو کسی کام سے روک دینا۔ تو اب یہاں جو ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل، یعنی اونٹ کو تیز چلانے کے لیے یعنی آواز ایسی نکالنا، زوردار قسم کی ڈانٹ قسم کی آواز نکالنا کہ اس کو سن کر جو ہے وہ یعنی تیز تیز جو ہے وہ چلنا شروع کر دے۔ تو اب فرشتے جو ہیں ان کی یہ خوبی بتائی جا رہی ہے کہ وہ آ، یعنی جھڑکنے والے اور اس طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے۔ تو فرشتے جو ہیں کس طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جیسے کہ مجرموں کی جان کو نکالتے ہوئے سختی کا معاملہ کرتے ہیں، کہ جب نافرمانوں کی وہ جان نکالتے ہیں تو ایسے میں سختی کا اور ڈانٹ ڈپٹ کا جو ہے وہ معاملہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے قبر میں بھی منکر اور نکیر کی صورت میں آتے ہیں، تو بھی کیا ہے کہ اگر کوئی منافق ہے یا جو ہے کافر ہے، تو اس کے ساتھ بھی کیا ہے، وہاں پر قبر میں پھر فرشتے جو ہیں بہت ہی سختی کا اور ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے بادلوں کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی کون ہنکاتے ہیں، فرشتے ہی ہنکا کر جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ لے جاتے ہیں، یعنی جہاں پر ان کو برسنا ہوتا ہے بادلوں کو، تو وہاں تک ان کی جگہ تک جو ہے ان کو لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی فرشتوں کی یہ دوسری خوبی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر تیسری خوبی کیا ہے، فتالیاتی ذکرا، کہ پھر تلاوت کرنے والوں کی ذکر یعنی قرآن۔ تو اب کیا ہے کہ ان کی یہ بھی خوبی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ کاموں کے ساتھ ساتھ یعنی کاموں میں بھی مشغول ہیں، کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اور کس طرح سے کہ جیسے ذکر جو ہے اگر ہم اس کو قرآن کے میننگز میں لیتے ہیں، تو جبریل علیہ السلام جو ہے وہ وہی لے کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو تب کیا تھا، قرآن جو ہے وہ آپ کے سینے میں بیسیکلی وہی کرتے تھے، اور اسی طرح نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آتے تھے، بلکہ کیا ہے کہ دیگر انبیاء کے پاس بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر پہنچے۔ اور ایک اور میننگز کیا آ جاتے ہیں کہ یعنی اپنے جو بھی یعنی مختلف فرشتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کام دے رکھے ہیں، مختلف کاموں کو وہ انجام دیتے ہیں۔ تو جو بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام کاموں کے دوران کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں۔ تو اس میں بھی دیکھیں کہ ہمارے لیے بھی زبردست قسم کا لیسن ہے کہ انسان کہیں پر بھی ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن یہ خوبی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے کہ اس کا ذکر جو ہے قرآن میں کیا جا رہا ہے، کہ فرشتوں کی یہ خوبی ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ ہر وقت جو ہے اپنی زبان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ تر رکھنا چاہیے۔ اور اب جو ہے یعنی یہ بیسیکلی ہم نے اس کی ایک تفسیر لی ہے ان تین آیات کی، کہ یہاں پر جو ہے وہ فرشتے مراد ہیں۔ اچھا، یہ جو فزاجراتی زجرہ ہے نا، اس میں بیسیکلی یہ جو ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ، ایک تو یہی ہے نا کہ ان کو موت کے وقت جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کا مجرموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اور منکر نکیر کی صورت میں بھی جو ہے مجرموں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ قبر میں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ چیز بھی ہے کہ جیسے جو ہے یہ صرف لفظی ڈانٹ نہیں ہوتی، بلکہ آفات کی صورت اور حادثات کی صورت میں بھی یہ ڈانٹ ہوتی ہے فرشتوں کی طرف سے۔ جیسے کہ یعنی جو مختلف آفات اور حادثات دنیا میں پیش آتے ہیں، تو بیسیکلی وہ بھی کن کے ذریعے سے ہوتے ہیں، فرشتوں ہی کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اور انسانوں پر نازل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی کیا ہے، یعنی جسے کہہ لیں کہ لفظی ڈانٹ سے ہٹ کر یہ بھی ایک طرح کی ڈانٹ ڈپٹ اور سختی کا معاملہ ہے، جو کہ آفات اور حادثات کی صورت میں آ رہا ہوتا ہے۔ اور اب جو ہے یہاں ہم نے یعنی بیسیکلی اگر ہم قرآن کی آیات کو دیکھیں، تو یہاں پر ہمیں واضح طور پر نہیں بتایا گیا کہ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، کہ یہ کس کے بارے میں یہ آیات۔ تو جو موسٹ یعنی جو رائے ہے مفسرین نے کہا وہ کیا ہے کہ یہ فرشتوں کی بات ہے،
لیکن ایک اور رائے بھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ علماء ہیں بیسیکلی، تو یہ علماء کی خوبی ہیں جو کہ یہاں پر بتائی جا رہی ہیں۔ تو وہ کیسے؟ کہ جیسے کہ علماء بھی جو ہیں پڑھنے پڑھانے کا جب کام کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو ڈسپلن میں رکھتے ہیں، اور جسے کہہ لیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے آگے کتار بنا کر صفوں میں بیٹھتے ہیں، اور اسی طرح ڈسپلن کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ بھی علماء کرتے ہیں، اور پھر فتالیات ذکر کے قرآن کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ایک اور اس کی تفسیر کی گئی کہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہے یہ، کہ وہ بھی جنگ میں کیا ہے صفے باندھ کر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور گھوڑوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کر لگام دے کر ان کو روکنا، یہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایون دو کہ وہ یعنی حالت جنگ میں ہوتے ہیں لیکن وہاں پر بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ تینوں یعنی تفاسیر ہیں، لیکن اکثریت کی رائے کیا ہے کہ یہ فرشتے ہیں۔ اور اگر ہم یعنی اس کو بھی پڑھیں، بیسیکلی آگے جو کانٹیکسٹ ہے اور اگلی آیات کو بھی پڑھیں، تو زیادہ چیز جو ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہے فرشتوں کی خوبیاں جو ہے یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ قسم کھائی جا رہی ہے، اور فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد چوتھی آیت میں جواب قسم ہے، کہ ظاہر سی بات ہے یعنی قسم کھانے کے بعد آپ کا ایک جواب قسم بھی ہے کہ یہ قسم کیوں کھائی جا رہی ہے۔ تو وہ قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ قسم کھا کر بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ ان الہکم لواحد، کہ بے شک تمہارا معبود، تمہارا الہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ تو یہ بیسیکلی یعنی قسم کھا کر جو ہے اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا جو الہ ہے، تمہارا جو معبود ہے، وہ ایک ہی ہے اللہ سبحانہ، یہ یعنی قسم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بتانے کے لیے کھائی گئی ہے۔ اور کس طرح سے؟ یعنی وہی بات کہ مکہ والے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا اور ان کی خوبیاں بتائیں، اور ان کی تمام خوبیوں سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ وہ تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عاجز جو ہے وہ مخلوق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے انکساری کا معاملہ اختیار کیا ہوا ہے، اور اللہ کے حکم پر جو ہے وہ مختلف کاموں کو وہ انجام دیتے ہیں، اور بالکل یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ریڈی بیٹھے ہوتے ہیں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری باتیں ان کو بتا کر یعنی اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ یعنی وہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ بیٹی کا یا اولاد کا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کی خوبیاں تو یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح سے صفیں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ کہ اللہ کے حکم پر جو مختلف کاموں کو کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو ایکچولی کیا ہے؟ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں۔ اور کیونکہ الہ کی بات ہے نا، الہ جو ہے یعنی کون ہوتا ہے کہ جس کی محبت اور تعظیم کے ساتھ جو ہے اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ الہ کون ہوتا ہے؟ کہ وہ ہستی، وہ ذات جس کے سامنے تعظیم کو اختیار کیا جائے اور محبت کے ساتھ جو ہے اس کی عبادت کی جائے۔ تو فرشتے جو ہیں یہ سارا کچھ کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ تعظیم کے ساتھ صف بستہ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کرتے ہیں، اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے ان کے لیے؟ یعنی ان کا الہ ہے، اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اب یہ بھی دیکھیں کہ اب یہ جو بیسیکلی کیا ہے، جسٹ ون سیکنڈ، کہ جیسے یہاں پر جو ہے پیچھے بات کی گئی فرشتوں کی، اور پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اور دوسرا الہ نہیں ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور کیا ہے کہ اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹیاں ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ اب فرشتوں کی قسم کھانا اور اس کے بعد جو ہے یہ بتانا کہ الہ ایک ہے، تو اس میں یعنی فرشتوں کی قسم کیوں کھائی گئی؟ یہ دیکھیں
کہ فرشتوں کی بیسیکلی کس طرح سے ان کی جو آرگنائزیشن ہے، جس طرح سے ان میں ڈسپلن ہے، ان تمام چیزوں کو بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہ ویل ڈسپلنڈ ہے، ان میں جو ہے ہمیں آرگنائزیشن نظر آتی ہے۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اور یہ جنہیں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ فرشتوں کی مثال دی کہ فرشتے جو ہے کس طرح سے ویل ڈسپلنڈ ہے، اور یہی ڈسپلن جو ہے ہمیں کائنات کی ہر چیز میں نظر آتا ہے۔ کوئی چیز بھی جو ہے یوں ہی بے ہنگم اور بے ترتیبی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ ایک نظم و ضبط جو ہے ہر چیز میں نظر آتا ہے۔ اپنے باڈی کو لے لیں، ہمارا اپنا جو باڈی ہے اس میں جو بھی سسٹمز ہیں، کیسے ہر چیز کنیکٹڈ ہے اور ایک ترتیب میں ہے، یوں ہی یعنی دیکھیں سبحان اللہ کتنے سارے ہمارے اندر جو ہیں وہ سسٹم ہیں، اور ایک سسٹم آگے سے پھر اس میں مختلف چیزیں ہیں جو کہ مل جل کر جو ہے ایک کام کو کر رہی ہیں۔ یعنی ہمیں ان میں یونٹی بھی نظر آتی ہے، ایک کوآرڈینیشن نظر آتا ہے، ایک ترتیب نظر آتی ہے، اور یہ کسی ایک چیز میں نہیں ہے۔ ہر چیز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو کہیں پر بھی کوئی بے ترتیبی نظر نہیں آتی۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ ترتیب جو ہے اپنے آپ میں بہت بڑی دلیل ہے کہ ترتیب کسی کے ترتیب دینے ہی سے آتی ہے، خود بخود نہیں آ جاتی، اور ہر چیز جو ہے ایک سیٹ پیٹرن پر ہے، اور کانٹراڈکٹنگ نہیں ہے، ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں چل رہی، ساری چیزیں کائنات کی مل جل کر کاموں کو کر رہی ہیں، مل جل کر کاموں کو کر رہی ہیں، اور ان میں کوئی بھی ہمیں ایسا نہیں نظر آتا کہ سورج انکار کر دے اپنی روشنی کو دینے کے لیے کہ میں نہیں روشنی دیتا کیونکہ میری روشنی سے جو ہے وہ جو ہے زمین پر سبزہ اگتا ہے، تو کوئی دوسرا الہ جو ہے وہ روشنی بند کر دے کہ نہیں نہیں میں روشنی نہیں دوں گا کیونکہ میں سورج کا الہ ہوں، سورج کا خدا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں روشنی نہیں دوں گا تو زمین پر سبزہ نہیں ہوگا۔ نہیں، ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ تو یہ سب چیزیں شو کر رہی ہیں کہ ایک قوت ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رکھا ہے، جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے، اور یہ کہ سب میں یونٹی ہے، کیونکہ اگر اتنی ساری چیزیں ہوں اور اس کے ڈفرینٹ سپروائزرز ہوں تو آپس میں اختلاف لازم ہے۔ اگر وہاں پر ڈفرینٹ ہیڈز ہوں تو جو نیچے کی چیزیں ہوں گی ان میں لازم اختلاف برپا ہوگا۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ جو تنظیم ہے، یہ جو منظم ہونا ہے، یہ جو ترتیب ہے، یہ ایک الہ کے ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق کی مثال سے یہ بات، یعنی اس کی قسم کھا کر جو ہے یہ بات بتائی کہ ان الہکم لواحد، کہ تمہارا الہ کیا ہے، بے شک ایک ہی ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ کائنات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایکشن ہے، یعنی یہ ایک کام ہے۔ کائنات ہمیں یہ نظر آتی ہے، جو بھی چیزیں ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایکشن ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام کیا کہتا ہے؟ ان الہکم لواحد، کہ الہ جو ہے وہ تمہارا ایک ہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو عمل ہے، جو فعل ہے، جو کائنات کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ بھی چیخ چیخ کر یہی بات بتاتا ہے کہ تمہارا الہ کیا ہے، ایک ہے۔ ہم سب کو بنانے والا، اس کائنات کو تخلیق کرنے والا کیا ہے، ایک ذات ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کا فعل، اس کا ایکشن، یہ دونوں چیزیں بھی ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو رہا کہ اللہ کا کلام جو ہے کچھ اور بات کہے اور کائنات جو ہے اس سے ہمیں کچھ اور بات پروو ہو رہی ہو، کائنات کسی اور بات کا ثبوت دے۔ نہیں، جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا ثبوت ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات سے مل رہا ہے۔ دونوں چیزیں آپس میں کیا ہے، کنیکٹڈ ہیں، دونوں میں کوئی بھی ہمیں اختلاف نظر نہیں آتا۔ تو سبحان اللہ، یہ چیز جو ہے
यानी इस सच्चाई को साबित करती है कि जब चीजें आपस में मिल रही हैं, एक ही उस पर है, तो इसका मतलब है कि ये बात क्या है, सच्ची है। यानी कुरान में जो चीज बताई जा रही है, जो बात बताई जा रही है, वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। इन्ना इलाहुकुम लवाहिद, कि तुम्हारा इलाह क्या है, वाहिद है। और मजीद क्या बताया जा रहा है कि रब्बुस समावाती, रब है आसमानों का, वल अर्दी, और जमीन का, वमा बैनहुमा, और जो कुछ उनके दरमियान है। यानी इन आसमानों और जमीन के दरमियान जो कुछ भी है, उसका भी क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला रब है। व रब्बुल मशारिक, और मशरिकों का रब है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात आप देखें कि कितनी बड़ी है। कि पहले ये बताया गया कि यानी कायनात से और हर चीज से क्या बात पता चल रही है, कि इलाह जो है वो एक है। अब वो कितनी बड़ी ज़ात है, उस जात की जो वुसत है, जो उसकी ताकत है, जो उसका इख्तियार है, जो कंट्रोल है, वो बताया जा रहा है कि वो रब जो है किसी एक चीज का नहीं है। रब का मीनिंग्स क्या होते हैं, खालिक, मालिक, मुदब्बिर। यानी चीजों को पैदा करने वाला, उनको ओन करने वाला, और फिर उनका इंतजाम चलाने वाला। तो बेसिकली यानी उनके लिए तदबीर करने वाला। तो वो रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, वो किसी एक चीज का रब नहीं है, आसमानों और जमीन का रब है। आसमानों और जमीन के बीच में जो कुछ भी है, वो उसका रब है। और इसके साथ साथ व रब्बुल मशारिक, मशरिकों का रब है। सुबहान अल्लाह। यानी बहुत इमेजिन करें कि कितनी बड़ी कायनात है, कितनी बड़ी कायनात है, अनगिनत चीजें हैं, छोटी से छोटी चीज से लेकर बहुत बड़ी चीज, इतनी बड़ी कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम उसकी वसत का अंदाजा भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने तख्लीक की हैं। और सुबहान अल्लाह, अल्लाह सुबहाना ताला उन तमाम चीजों का खालिक, मालिक और मुदब्बिर है। कितनी बड़ी जात है वो। तो सुबहान अल्लाह। यानी बात क्या पता चल रही है कि इंसान जो है यानी किस कदर बेवकूफ है, कि एक तरफ वो जात है जो कि इस कायनात को चला रहा है, इसका खालिक और मालिक है, रब है, राजिक है, उसी का इक़्तिदार है। हर किस्म का नफा नुकसान उसके हाथ में है, लोगों की किस्मत बनाना, उनको बिगाड़ना, सब उसका इख्तियार है। तो अक्ल का तकाजा तो ये होना चाहिए ना कि सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत की जाए जो कि इख्तियारात का मालिक है, ना कि उनके सामने इंसान झुक जाए जो कि बेख्तियार हो, बेबस हो और कमजोर हो। और फिर यहाँ पर जो है जैसे मशारिक की बात है, तो मशारिक जो है यानी प्लोरल आ जाता है मशरिक का। तो इसमें भी जैसे क्या चीज पता चलती है कि यानी जमा का सीगा क्यों लिया गया, कि अगर हम देखें कि सूरज जो है वो हर दिन स्लाइटली डिफरेंट उसकी प्लेस होती है जहां से कि वो राइज होता है। और ये भी हमें मालूम है कि हर दिन सूरज जो है वो डिफरेंट वक्त पर जो है वो तुलू होता है। हर रोज उसके तुलू होने का वक्त एक नहीं है। एवरी डे जिस तरह उसका वक्त चेंज होता है, चाहे वो सेकंड्स में फर्क पड़ता है, चाहे मिनट्स में फर्क पड़ता है, फर्क होता है। तो इसी तरह उसकी जो लोकेशन है, जो उसकी प्लेस है, उसमें भी जो है ना वो डिफरेंस होता है। तो सुबहान अल्लाह। यानी मशरिक जो है ना, उसकी यानी मशरिक क्या है, सूरज के तुलू होने की जगह है ना। तो वो जगह और वक्त जो है वो एक नहीं रहता हर रोज में। तो अगर वक्त और जगह एक नहीं है, इट मीन्स कि एक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मशारिक है। और मशारिक है, यहाँ पे मगारिब की बात नहीं हुई, तो ये अंडरस्टूड है कि अगर मशरिक है यानी सूरज तुलू हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या है कि उसके गुरूब होने की भी जगह है। तो वो सारे क्या है, वो उसके मगारिब में आ जाते हैं। कि जैसे कि हमें अब यहाँ पर तो मगारिब की बात नहीं हुई, लेकिन जैसे सूरह रहमान में ये चीज आती है कि रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन, कि वही दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का रब है। तो वहां पर जो है दो की बात हुई है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा की बात हुई है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमें पता चलती हैं कि एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा है। और रब्बुल मशारिक से भी यानी पता चल रहा है कि यानी स्लाइटली अगर डिफरेंट होता है, उसकी लोकेशन डिफरेंट होती है सूरज की, और टाइम डिफरेंट होता है, तो फिर भी
रब्बुल मशारिक, यानी जहां कहीं से भी वो तुलू होता है, जिस वक्त पर भी वो तुलू होता है, तो उसका रब कौन है? अल्लाह ताला ही की जात है। तो ये चीज भी पता चल रही है कि एक एक चीज पर जो है अल्लाह ताला का इख्तियार है। कोई भी जगह जो है उसके इख्तियार से, उसके कब्जे कुदरत से बाहर नहीं है। हर जगह का वो रब है, हर जगह का वो रब है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि इन्ना, बेशक हमने, जयन्ना, मज़य्यन कर दिया, अस्समा, आसमान को, दुनिया, दुनिया के। यानी क्या है कि हमने जो है आसमान दुनिया को आरास्ता कर दिया है, मुज़य्यन कर दिया, खूबसूरत बना दिया है। किसके साथ जीनत दी अल्लाह ताला ने आसमान दुनिया को? बिज़ीनतिनिल कवाकिब, सितारों के साथ। सितारों के साथ जो अल्लाह ताला ने आसमान दुनिया को खूबसूरत बनाया। और इसके अलावा क्या है? वहिफ्जन, और हिफाजत की, मिन कुल्ली शैतान मारिद, हर किस्म के सरकश शैतान से जो है वो हिफाजत के लिए है। ला यस्मऊना, नहीं वो कान लगा सकते, इलल मलाइल आला, जो ऊपर की मजलिस है, यानी जो ऊपर की मजलिस है वहां पर वो शयातीन जो है कान नहीं लगा सकते। वह युक़दफूना, वो फेंके जाते हैं, मिन कुल्ली जानिब, हर जानिब से, यानी हर जानिब से उन पर जो है वो अंगारे फेंके जाते हैं। यानी शैतान जो है ऊपर की जो आला मजलिस है वहां से कुछ नहीं सुन सकते। अगर वो कोशिश करते हैं तो उन पर क्या है? अंगारे फेंके जाते हैं। दुहूरन, भगाने को, वलहुम, और उनके लिए, अदाबुन, अजाब है, वासिबुन, दायमी, यानी उनके लिए, यानी उनको वहां से जो है भगा दिया जाता है और उनके लिए हमेशा का अजाब है। एक्सेप्शन बताई जा रही है, इल्ला, मगर, मन जो, खतिफा, जो उचक कर ले जाए, अलखतफता, उचकना, फ़अतबा, फ़अतबाहु, तो पीछे लग जाता है उसके, शिहाबुन ताकिब, रोशन अंगारा। अब यहाँ जो है ना बेसिकली एक चीज बताई जा रही है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये जो हम आसमान देखते हैं, आसमान दुनिया देखते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसमें जो सितारे हैं उनका पर्पस, उनका मकसद बताया है कि एक तो ये कि ये खूबसूरती के लिए है, यानी इसके जरिए से आसमान को खूबसूरती दी है। यानी सुभान अल्लाह, ये चीज भी हमें नजर आती है ना कि एक सेकंड। यानी ये चीज भी हमें नजर आती है ना कि अगर यानी रात अंधेरी हो तो उसमें जब सितारे चमक रहे होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। यानी ऐसा वो मंजर होता है कि खामखा में दिल करता है कि इन सितारों को, जो कि खूबसूरती दे रहे हैं आसमान को, इंसान देखता रहे। और इमेजिन करें कि बिल्कुल डार्क हो तो यानी कैसा एक खौफ से का वो लगता है ना, यानी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो सितारे जो हैं वो आसमान को क्या देते हैं? खूबसूरती देते हैं। और इसके साथ साथ एक और मकसद बताया जा रहा है, वो क्या है? कि सरकश शैतान जो है ना उनसे भी हिफाजत के लिए है। और एक्चुअली चूंकि मक्की सूरत है और वहां पर क्या था बेसिकली कि यानी लोग क्या कहते थे कि अच्छा, यानी आसल्लम के पास कोई, नाउज बिल्ला, कोई शैतान आते हैं जो कि इनको ये सारी बातें बता देते हैं। और चूंकि कुरान में देखें कि पिछले जो अंबिया है उनका हमें जिक्र पता चलता है, उनकी बातें बताई गई, और फिर कुछ बातें जो फ्यूचर की हैं वो बताई गई। तो यानी बेसिकली ये सारी चीजें सुनने के बाद उनको क्या लगता था कि ये तो, इन बातों का ताल्लुक जो है वो गैब से है। यानी माजी की बातें आप वसल्लम को कैसे पता चल गई, ये भी गैब में से हैं। और फिर आइंदा की बातें कि जन्नत और जहन्नम, और फिर उसके बाद जो है जो कुछ भी बेसिकली होने वाला है, यानी आखिरत, आखिरत में क्या होने वाला है, वो सारी बातें। तो ये शायद कोई यानी उनके नजदीक उनको क्या लगता था कि शैतान है जो कि सुनते हैं बातें और लाकर जो है आप वसल्लम को बता देते हैं। और इसीलिए यानी, और इसके अलावा यानी ये भी वो समझते थे कि शायद ये कोई नाउज बिल्ला काहिन है,
غیب دانی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اسی لیے اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا، اب اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پیغام پہنچا وحی کے ذریعے، وہ ہر طرح کی شیطانی ملاوٹ جو ہے نا، شیطانی آمیزش جو ہے، اس سے بالکل پاک ہے۔ اس میں یعنی شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ شیطانوں کو تو اس معاملے سے بہت دور کر دیا گیا، یعنی ان سے یعنی جو ہے اس کی استطاعت لے لی گئی کہ وہ کسی طرح جو ہے وہ انٹرفیئر کر سکیں۔ کیونکہ بیسیکلی کیا تھا کہ جیسے ہمیں یعنی یہ چیز ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی شیطان جو ہے، جن جو ہے، وہ نیچے زمین سے اوپر آسمان تک جو ہے ایک دوسرے کے اوپر، یعنی ایک دوسرے کے اوپر یوں سمجھ لیں کہ جیسے اپنی اپنی ہاتھ کی انگلیاں جو ہے نا یوں ملا کے دیکھیں، ہاتھ کو ایسے سیدھا کر کے اپنی طرف دیکھیں تو ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں اور کس طرح سے اوپر تک جاتے ہیں، اور اوپر تک جاتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو احکامات دیتے ہیں، اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں، مختلف باتیں ہوتی ہیں کہ نیچے زمین والوں کے ساتھ اب کیا معاملہ ہوگا، فلاں کے ساتھ کیا ہوگا، فلاں کے یعنی بیسیکلی تقدیر کے معاملات ہوتے ہیں جو کہ نافذ کرنے ہوتے ہیں۔ اب وہ نافذ کون کر رہے ہوتے ہیں؟ فرشتے نافذ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرشتے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہیں، اور کیا ہے کہ جب اوپر والے فرشتے جب سنتے ہیں تو وہ اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے کہ ان سے جو نیچے والے فرشتے ہیں جب حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی دے دیتے ہیں، تو اس کے بعد فرشتے جو ہیں وہ اوپر والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو پھر وہ بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اب اس کے بعد جو ہے یعنی اسی طرح نیچے سے نیچے، یعنی ہر آسمان پر فرشتے ہیں، نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے، ہر آسمان کے ہر لیول کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ تو بات جو ہے نیچے آتے آتے آسمان دنیا تک آ جاتی ہے، جہاں پر کہ یعنی یہ شیطان بھی جو ہے کان لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان باتوں کو سننے کے لیے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ شیطان جو ہے اب ان کو یعنی فرشتے جب دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو جو ہے انگارہ مار کر جو ہے ان کو وہاں سے بھگایا جاتا ہے۔ تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ یہ شیطان جو ہے اس بات کو اچک لیتے ہیں، اور وہ اللہ کے اذن ہی سے ہوتا ہے۔ ادروائز کیا ہے کہ یعنی ان کو اچکنے نہیں دی جاتی بات، لیکن سم ٹائمز وہ بات کو اچک لیتے ہیں اور جلدی سے اپنے نیچے والے شیطان کو، جن کو جو ہے اس بات کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو اچکنا بات کا اور نیچے پہنچانا، اب وہ نیچے سے نیچے، جن کو نیچے سے نیچے اور نیچے کرتے کرتے وہ کاہن اور نجومی تک جو ہے وہ بات پہنچ جاتی ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ جو ہے فلاں فلاں معاملہ جو ہے وہ ہونے لگا ہے۔ تو اب یہ جو اول تو ان کو اچکنے نہیں دیا جاتا، لیکن جو ایکسیپشن ہے کہ اگر وہ اچک لیتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ لیٹ کرتے ہیں۔ اور وہ لیٹ کرنا بھی کیوں ہوتا ہے کہ یعنی بیسیکلی اس میں بھی انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ نیچے والوں کے ایمان جو ہے نا ان کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے کاہنوں کے اور نجومیوں کے چکر میں آ جاتے ہیں اور اپنا ایمان جو ہے وہ خراب اور برباد کر کے بیٹھ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو بھی جو ہے فیوچر کے بارے میں اور غیب کی باتوں کے بارے میں معلوم ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ کاہن کے پاس وہ ایک سچی بات پہنچتی ہے جس میں وہ 99 جو ہے نا جھوٹی باتیں ملاتا ہے، اور سننے والا وہ 100 باتیں سنتا ہے، اور اس میں سے جب ایک بات اس کو صحیح نظر آتی ہے تو وہ جو ہے نا سمجھتا ہے کہ اچھا یہ فلاں نے جو بات کہی تھی نا، دیکھو اس نے کتنی سچ کہی تھی، حالانکہ اس میں 99 جو ہے وہ جھوٹ ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی چیز جو ہے یہ بہت غلط ہے، کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں سے مستقبل کے حالات معلوم کرنا، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ بہت ساری ڈیجیٹل چیزیں، یہ وہ بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، تو اس قسم کے کاموں سے جو ہے نا بیسیکلی اوائڈ ہی کرنا چاہیے، یہ شیطانی کام ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر یعنی جو غیب دانی کا دعویٰ کرے اور اس طرح سے کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جائے اور اس پر ایمان لائے، تو اس طرح سے 40 دن کی نمازیں جو ہے وہ انسان کی ضائع ہو جاتی ہیں۔
اور اب یہاں پر جو ہے نا خاص طور پر یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جب وحی کا معاملہ تھا تو خاص پہرے جو ہے نا آسمان پر بٹھا دیے گئے، خاص قسم کے پہرے بٹھا دیے گئے کہ شیطان جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے یعنی لا یسمعون، کہ وہ جو ہے کسی بھی صورت جو ہے اوپر کی گئی جو باتیں تھیں ان کو وہ نہیں سن پاتے تھے، اور اگر وہ وہاں پر ہوتے بھی تھے تو یقذفون من کل جانب، ہر طرف سے ان پر جو ہے وہ انگارے پھینکے جاتے تھے، ان کو وہاں سے یعنی بیسیکلی بھگایا جاتا تھا، اور جو انگارے پھینکے جاتے تھے وہ ان کے لیے کیا تھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ واسب، کہ ان کے لیے دائمی عذاب ہے، اور اگر کوئی اچک لیتا ہے تو پھر بھی کیا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، کہ جلتا ہوا انگارہ جو ہے وہ اس کے پیچھے آ جاتا تھا۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ یعنی یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ وہی جو ہے وہ بہت امانت کے ساتھ جو ہے فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ آصلی وسلم تک پہنچا رہے ہیں، اس میں جو ہے یعنی جنوں کو شیطانوں کو جو ہے نا اس چیز سے بہت دور کر دیا گیا، اور جیسے کہ سورہ شعراء میں بھی یہ چیز بات آتی ہے نا کہ انہم عن السمع لمعزولون، کہ بے شک ان کو یعنی جنوں کو شیطانوں کو جو ہے ان کے سننے سے جو ہے نا بالکل الگ کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جیسے سورہ جن میں بھی یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ فرشتے جو ہیں بیسیکلی جب اس طرح سے پہرے اوپر بٹھا دیے گئے تو یعنی سختی بہت زیادہ ہو گئی، تو جنوں کو بھی یعنی شیطانوں کو بھی احساس ہوا کہ کچھ معاملہ ہے، کہ کچھ ڈفرینٹ ایسا ہوا ہے کہ پہلے تو اس طرح سے نہیں تھا لیکن ابھی کیا ہے کہ بہت سخت پہرا بٹھا دیا گیا ہے، اور وہ سخت پہرا اس کے پیچھے ریزن کیا تھی کہ اس وقت جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ نازل ہو رہا تھا، وہی جو ہے وہ نازل ہو رہی تھی، اور یہی چیز جو ہے جیسے سورہ جن میں بھی آتی ہے، اس میں یعنی انہی کا قول ہے کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا پایا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، کہ اس سے پہلے تو ہم کیا تھا کہ ہم آرام سے یعنی ہماری بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی، ہم وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ سن لیتے تھے، یعنی اچکنے میں سم ٹائمز کامیاب ہو جاتے تھے، لیکن ابھی کیا ہے، ابھی تو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا آسمان ہم پا رہے ہیں، اور اب کیا ہوتا ہے، فَمَن یستمع الآن، اب اگر کوئی سننا چاہے تو کیا ہوتا ہے، یجد لہو شہابا رصدا، کہ اب کیا ہے کہ وہ اپنے لیے انگارے کو بالکل جو ہے وہ تیار پاتا ہے، یعنی اب ممکن نہیں رہا کہ ہم اوپر سے کچھ بھی جو ہے وہ سن سکیں۔ تو اب یہاں جو ہے نا بیسیکلی اس چیز کو کلیئر کر دیا گیا کہ جو وہی قرآن کی صورت میں آ رہی ہے وہ ہر طرح کی آمیزش سے جو ہے وہ بالکل پاک ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی بیسیکلی ایک اللہ کو مانو، اور اس کی طرف سے جو پیغام آ رہا ہے وحی کی صورت میں اس پر بھی ایمان رکھو کہ وہ اسی کی طرف سے ہے، اور بالکل کیا ہے یعنی امانت کے ساتھ جو ہے وہ پیغمبر تک پہنچایا جا رہا ہے، اور اسی طرح آگے امانت کے ساتھ جو ہے وہ آگے انسانوں تک جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے، اور پھر کیا ہے، فَاسْتَفْتِهِمْ، بس پوچھو ان سے، اہم، کیا ان کا اشد مشکل ہے، خلقن پیدا کرنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ایک کوشچن ہے کہ ان سے پوچھو کہ کیا تمہارا بنانا پیدا کرنا مشکل ہے، امن، یا جو خلقنا پیدا کیا ہم نے، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ لوگوں کی پیدائش جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے یا دوسری مخلوق کو پیدا کرنا، یعنی کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ انسان کے مقابلے میں باقی چیزیں ہمیں کیا نظر آتی ہیں، بہت بڑی بڑی، بہت ہیوج، بہت مضبوط اور بہت وسیع نظر آتی ہیں، اس کے مقابلے میں انسان جو ہے بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے، بہت یعنی اس میں ہمیں کوئی سختی نظر نہیں آتی، تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کیوں اتنا حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تخلیق کرنے کی صفت ہے اسے ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اپنی سراؤنڈنگ میں ذرا نگاہ دوڑائے
کہ دیکھے کہ کتنی زیادہ تخلیقات ہیں، رنگ برنگ کی تخلیقات ہیں، حیران کن تخلیقات ہیں اور خوبصورت ترین تخلیقات ہیں، انسان کے دماغ کو حیران کر دینے والی تخلیقات ہیں، بہت بڑی بڑی بھی تخلیقات ہیں۔ یعنی ہر طرح کی ویرائٹی، ہر طرح کی چیز، ہر طرح کی آپ کو ویریشن جو ہے نا کائنات کی جو چیزیں اس میں ملے گی، ہر چیز ملے گی۔ اور پھر بھی انسان جو ہے وہ پریشان اور ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو پھر سے پیدا کرے گا۔ انسان کو ہمیشہ یہ شک رہا کہ پھر سے جو ہے دوبارہ سے ہمیں کیسے تخلیق کرے گا۔ انا خلقناہم من طین لازب، کہ ہم نے تو تمہیں کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے جو کہ چپکنے والی لیس دار ہے۔ یعنی انسان کو یہ بات بڑی ہضم نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے پیدا کرے گا۔ تو اب اسی سے کہا جا رہا ہے کہ یعنی اپنے آپ سے اس چیز کو پوچھو کہ کس چیز کا بنانا زیادہ مشکل ہے، تمہارا زیادہ مشکل ہے یا یہ جو باقی چیزیں ہم نے کائنات میں پیدا کی ہیں؟ اور اپنی اگر تخلیق پہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ تین لازب، یہ جو چپکنے والی مٹی ہے اس سے ہم نے پیدا کی ہے۔ تو ہے کیا کہ جیسے یعنی جو تین ہے یعنی مٹی سے پیدا کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد آگے سے ظاہر ہے ان کی جو اولاد ہے وہ نطفے سے چل رہی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اس کے بعد اگر نسل جو ہے وہ نطفے سے چل رہی ہے، تو نطفے کو بھی اگر ہم دیکھیں، یعنی انسان جو ہے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، تو نطفہ کیسے بنتا ہے؟ نطفہ جو ہے وہ خون سے بنتا ہے، اور یہ خون جو ہے کیسے بنتا ہے؟ یعنی جو ہم غذا کھاتے ہیں، جو ہم خوراک کھاتے ہیں، اسی سے ہمارا خون بنتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ جو خوراک ہے، اس کی کوئی سی بھی شکل ہو، یہ کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ زمین سے مل رہی ہے۔ چاہے ہم پھل سبزیاں کھا رہے ہیں، نباتات ہیں، تو وہ بھی زمین سے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہم پھل سبزیاں نہیں کھاتے، ہم تو گوشت کھاتے ہیں، تو وہ گوشت کا جو سورس ہے وہ بھی کہاں سے آ رہا ہے؟ زمین سے آ رہا ہے۔ وہ بھی اپنی خوراک کہاں سے لیتے ہیں؟ زمین سے لیتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان کا آغاز جو ہے وہ مٹی سے ہے، مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، مٹی سے انسان بن رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ مر جائے گا تو وہ کہیں گم نہیں ہو جائے گا، بلکہ انسان کیا ہے؟ مٹی ہی میں تحلیل ہو جائے گا، مٹی ہی میں مل کر جو ہے مٹی کا حصہ بن جائے گا۔ تو جب پہلی بار انسان کو مٹی سے پیدا کر دیا، تو سیکنڈ ٹائم مٹی میں ملے ہوئے انسان کو پھر سے مٹی سے پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تو بیسیکلی یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے اس چیز پر یقین رکھے کہ آخرت آئے گی۔ صرف یہ زندگی جو ہے نا دنیا کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ زندگی ہے۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ بل عجبت و یسخرون، یعنی ہے کیا کہ اب یہ جو فیکٹس ہیں، جو کائنات سے یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں، دلائل دیے جا رہے ہیں، اور انسان کو کہا جا رہا ہے کہ ان حیران کن چیزوں کو، ان تخلیقات کو دیکھو، ان پر غور کرو، اپنے رب کی جو عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی طاقت اور قدرت ہے اس کو پہچانو۔ تو بل عجبتا، کہ آپ تو یعنی آپ کو تو یعنی بیسیکلی آپ تو حیران ہو جاتے ہیں، یہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ آپ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس قدرت کو سن کر جو ہے اس کی آ میں چلے جاتے ہیں، یعنی بندگی کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کو آپ سنتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے روب میں آ جاتے ہیں، آ میں آ جاتے ہیں، اس کی عظمت جو ہے اس کا احساس دل میں اٹھ جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف دیکھو وہ یسخرون، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی تخلیقات کو دیکھتے ہیں، تو بجائے کہ اپنے رب کی تخلیقات کو دیکھ کر جو ہے اپنے سر کو جھکا لے، وہ یسخرون، وہ تو مذاق اڑاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ، یعنی ایک تو اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی بلا عجب تھا کہ آپ کو تو یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ تعجب میں ڈال دیتی ہے
آپ تو حیران ہو جاتے ہیں، یعنی ہونا ہی ایسے چاہیے نا کہ انسان اپنے رب کی تخلیقات کو دیکھے تو وہ حیران ہو جائے، اپنے رب کی صنائی، اس کی تخلیق، اس کی قدرت کو پہچانے اور اپنے آپ کو جھکا دے. بل عجبتا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. لیکن دوسرے لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ یسخرون، وہ ان تمام چیزوں کو سن کر کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور دوبارہ سے پھر پیدا کر دے گا، یہ اس کے لیے مشکل بات نہیں ہے، یہ کوئی جادوئی، یہ کوئی تلسماتی بات نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے. لیکن وہ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ یہ تو کوئی ہوائی باتیں ہیں، یہ خیالی سی باتیں ہیں، یہ کوئی جسے کہہ لیں کہ کوئی جادوئی دنیا ہے، کوئی تلسماتی دنیا ہے جہاں پر ایسا ہوگا. حقیقت میں ایسا نہیں ہونے لگا. تو یعنی اس چیز کا وہ مذاق اڑاتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پیچھے سورہ یاسین میں بھی یہ پڑھا تھا نا کہ وہ واقعہ کہ کس طرح سے جو ہے وہ مشرک جو ہے وہ آم، کسی پرانی قبر میں سے ہڈیاں نکال کر لایا اور ان کا چورا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی آپ کے چہرے کے سامنے کیا، اپنے ہاتھ اس کو کہ اس طرح سے لہرائی اس کی ہڈی اور جو ہے اس کو چورا کر کے یوں پھینک دیا کہ اچھا یعنی اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ہاں اسی کو زندہ کرے گا، پھر سے پیدا کرے گا. تو اب ایک یہ چیز ہے. دوسرا بل عجبت و یسخرون، اس میں یہ میننگز بھی آ جاتے ہیں کہ آپ اس بات پر حیران ہوتے ہیں، یعنی آپ کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اس قدر واضح دلائل سننے کے باوجود بھی کیوں ایمان نہیں لے کر آتے، اور الٹا کیا کرتے ہیں؟ وہ یسخرون، مذاق اڑاتے ہیں. یعنی ہاؤ کم کہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ، اتنی ایویڈنسز کے ساتھ، اتنی دلائل کے ساتھ بات کی جائے اور لوگ جو ہے اس کو مذاق میں اڑا دیں. تو اس بات پر انسان جو ہے نا بڑا حیران ہو جاتا ہے. یعنی آپ جو ہے کسی کو کوئی بات بتائیں، بات جو 100% درست ہو، ثبوت کے ساتھ ہو، اور سامنے والا اس کو جو ہے مذاق میں لے لے، بات کو اس کو سیریس نہ لے، تو حیرانگی ہوگی نا. بل عجبت و یسخرون، آپ تعجب کرتے ہیں جبکہ وہ مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لا یذکرون، نہیں نصیحت قبول کرتے. اور پھر کیا ہے؟ وَإِذَا، اور جب رَأَوْا، وہ دیکھتے ہیں، آیتن، کوئی نشانی، یستسخرون، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر مذاق اڑاتے ہیں. یعنی بیسیکلی جب ان کو سمجھایا جاتا ہے، لا یذکرون، سمجھنے میں نہیں آتے، نصیحت کو سمجھتے نہیں ہیں، پکڑتے نہیں ہیں نصیحت کو. اور جب کوئی نشانی بھی دکھائی جاتی ہے تو بھی کیا ہے کہ پھر مذاق اڑاتے ہیں. یعنی جب کوئی معجزہ، کوئی نشانی دکھائی جاتی ہے تو بھی ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اور یستسخرون جو ہے نا، یعنی اس میں زیادہ الفاظ ہیں، تو یہ زیادہ الفاظ جو ہے نا اس کو شدت کو شو کر رہے ہیں. یعنی خوب خوب ہنستے ہیں ان باتوں کو سن کر، جو ہے ان آیات کو، نشانیوں کو دیکھ کر جو ہے خوب خوب ہنستے ہیں. اور اس میں یہ بھی کہ نہ صرف یہ کہ خود ہنستے ہیں، بلکہ کیا ہے کہ لوگوں کو بھی ساتھ ہنساتے ہیں، یعنی لوگوں کو بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ خود کسی پر ہنسیں، کسی کا مذاق بنائیں، کسی کی بات کا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ اوروں کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں اپنے ٹھٹھے میں. تو یہ ان کا حال یہ تھا. اور پھر کیا ہے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ان نہیں ہاذا، یہ الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی آگے سے یہ تمام جو نشانی ہیں ان کو دیکھ کر کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اِذا، کیا جب، متنا، ہم مر جائیں گے، وکننا، اور ہم ہو جائیں گے، ترابن، مٹی، وعظامن، اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، کیا یقیناً ہم پھر اٹھائے جائیں گے. یعنی پھر وہی بات گھوم پھر کے ان کی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے. او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے باپ دادا بھی، یعنی ہم بھی، اور ہزاروں سال گزر گئے، ہمارے باپ دادا جو کہ ہزاروں سال پہلے مر چکے، بالکل ختم ہو چکے مٹی میں، تو کیا ان کو بھی، یعنی ان کے لیے بہت حیران کن بات تھی کہ ہم بھی مر جائیں گے، پھر اس کے بعد ہمارے باپ دادا، ان کو تو ایک عرصہ بیت چکا مرے ہوئے، تو کیا ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا، پھر سے ہمیں اٹھایا جائے گا. اب کیا ہے کہ دلائل سے بھی بات کر لی، ساری چیزیں بتا دیں. اب جب کوئی ماننے میں نہ آئے اور تمام ایویڈنسز کو بھی اگنور کر دے تو پھر کیا ہے؟ اور یہ بھی چیز بھی دیکھیں کہ یعنی جو بھی بات آپ کر رہے ہیں، سامنے والا اس کا انکار کیے جا رہا ہے، نہ صرف انکار کر رہا ہے بلکہ تحقیر بھی کر رہا ہے.
مذاق بھی اڑا رہا ہے، رد بھی کر رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ مذاق اڑا رہا ہے، رد کر رہا ہے، بلکہ اوروں کو بھی ساتھ شامل کر رہا ہے، اپنا ایک ساتھ جتھا بنا رہا ہے دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے، دوسرے کی بات کو رد کرنے کے لیے۔ تو ایسے سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا بڑا ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ چھوڑو، اب کیا بات کرنی، یعنی آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور یعنی بیسیکلی انسان جو ہے نا ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے یا ڈاواڈول ہو جاتا ہے، اور آگے سے کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ جب آپ ایک سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور ایک جتھا بن جائے، اور پھر یہ کہ صرف باتوں تک بات محدود نہیں رہی، بلکہ مذاق اڑانا، ہنسی اڑانا، ٹھٹھا کرنا، رد کرنا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا آگے سے کچھ کہہ نہیں پاتا۔ لیکن یہاں دیکھیں، بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ فل آف کانفیڈنس جو ہے نا ایک جواب ہمیں مل رہا ہے، اور یہ بات، یہ جو جواب کا سٹائل ہے نا، جو انداز ہے، یہ اپنے آپ میں یہ یعنی اس چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ یہ بات حقیقت ہے، یہ سچ پر مبنی ہے، اور جب یہ بات سچی ہوتی ہے تو انسان ایسے ہی کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ کل نعم، کہہ دو کہ ہاں، یعنی بہت پاورفل، بہت اسٹرانگ سا جو ہے نا رسپانس ہے، کہ انہوں نے کہا کہ یعنی نشانیوں کو جادو کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، یعنی چورا ہو جائیں گی ہماری ہڈیاں، تو پھر ہم اٹھائے جائیں گے، ہمارے باپ دادا کو بھی اٹھایا جائے گا۔ کل نعم، کہہ دو کہ ہاں، یعنی بڑا ہی اسٹرانگ اور زبردست قسم کا رسپانس ہے۔ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اٹھائے جاؤ گے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، داخرون، تم ذلیل بھی ہوگے، یعنی اگر تم نہیں مان رہے نا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، تمہاری ذلت کی صورت میں نکلنے والا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ جب انسان آ، حق پر ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، سچ پر ہوتا ہے، تو یہ چیز انسان کو بہت پر اعتماد بنا دیتی ہے۔ تو پھر ماحول کیسا سا بھی کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بھی لان تان کیوں نہ کرے، کوئی کتنی بھی ملامت کیوں نہ کرے، کوئی کتنے بھی طنز کیوں نہ کرے، کوئی کتنا بھی کرٹیسائز کیوں نہ کرے، انسان کیا ہے، یعنی اپنی بات پر فرم رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سچائی انسان کو جو ہے نا پر اعتماد بنا دیتی ہے۔ جبکہ اگر انسان یعنی جو ہے غلط بات پر ہو، باطل پر ہو، یا اسے میں بھی ڈاؤٹ ہو، جس چیز پر اگر اپنی ہی بات پر انسان کو ڈاؤٹ بھی ہو نا، تو بھی انسان جو ہے نا کانفیڈنس لوز کر دیتا ہے۔ بات کیا ہے کہ بات سچی ہو، اور سچی بات پر آپ کو 100% یقین بھی ہو، تو یہ چیز انسان کو جو ہے نا بہت کانفیڈنٹ بنا دیتی ہے۔ تو یہی جو ہے نا بیسیکلی یہ کانفیڈنس ہمیں یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے کہ سچائی انسان کو پر اعتماد بنا دیتی ہے، جبکہ جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ میں کیا ہوتا ہے، انسان ڈاواڈول ہوتا ہے، ذرا سا کوئی کچھ کہہ دے، کوئی کچھ بات کر دے، تو فوراً انسان جو ہے نا 100 طرح کی باتیں اس کے ذہن میں آنا شروع کر دے ہو جاتی ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ایک تو یعنی یہی کہ بات سچی ہے، اسی لیے بہت یعنی فرملی جو ہے قل نعم، کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، بہت فرملی جو ہے جواب دے دیا گیا کہ یس ایسا ہی ہوگا، تمہیں جو ہے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ آس وسلم کی ذمہ داری جو تھی کہ اللہ کے پیغام کو ایز اٹ از کنوے کرنا، جو جیسا ہے، نو میٹر کہ لوگ کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے، لوگ کس طرح کا ریئیکشن دیں گے، ڈزنٹ میٹر، جو بات کہی جا رہی ہے اس کو ایز اٹ از جو ہے اس وحی کو پہنچا دو۔ اب اس کی امانت ہمیں یہاں سے بھی پتہ چل رہی ہے کہ یہ سورت جو ہے آخری دور میں نازل ہوئی، اور امیجن کریں کہ اس وقت حالات کیا تھے، یعنی اسلام کے بارے میں کہنا، بات کرنا، یہی بہت مشکل تھا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہی بہت مشکل تھا، کجا یہ کہ آگے سے ان کو یعنی یہ کہنا کہ تمہارا انجام بہت برا ہونے لگا ہے، تم جو ہے ذلیل و خوار ہوگے، تم جہنم میں جانے والے ہو، یہ ساری باتیں کہنا بہت مشکل تھا۔ یعنی اگر کہیں پر ماحول اچھا نہ ہو، آپ کے اگینسٹ چل رہا ہو، تو آپ اچھی اچھی باتیں تو ضرور کر لیں گے، ایسی باتیں ضرور کر لیں گے کہ جو اگلے کے نفس پر بھاری نہ پڑے، لیکن ایسی باتیں کرنا جو کہ اگلے کے بالکل یعنی جا کے اس کو ہٹ کریں، اس پر جو ہے وہ چوٹ مارے، وہ باتیں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ
ان باتوں کو چاہنے کے باوجود بھی نہیں کریں گے. آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں چھوڑو اس کو پھر کبھی صحیح. لیکن یہاں پر جو ہے نا ہمیں امانت نظر آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی امانت کے ساتھ جو ہے وہ اس میسج کو آگے کنوے کیا. وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. کتنی مخالفت تھی، کتنا وہ یعنی ریئیکٹ کرتے تھے، اور جو ہے وربلی کے ساتھ ساتھ فزیکلی جو ہے اس پر بھی وہ آ چکے تھے. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جیسے تھا ویسے ہی پہنچا دیا. وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. کہ ہاں تم جو ہے وہ ذلیل ہو گئے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّمَا. سوائے اس کے نہیں کہ ہیا وہ زجرتن زور کی آواز واحدتن ایک ہی. فَإِذَا هُمْ. پس اسی وقت وہ ينظرون دیکھنے لگیں گے. یعنی کیا ہے کہ ہوگا کیا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. یہ ایک زوردار کی آواز ہے. That's it. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ. اسی وقت کیا ہوں گے وہ دیکھنے والے ہوں، یعنی یکا یک جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ اٹھ جائیں گے. اور یہ دیکھیں کہ زجرہ جو ہے نا بیسیکلی کیا ہے کہ زوردار قسم کی آواز ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ویسے بھی لوگوں کو اٹھا سکتی تھی. یعنی جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا سورہ یاسین میں کہ ایک سور پھونکا جائے گا تو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، تمام انسان جو ہے وہ مر جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ایک پیریڈ ہے، ایک لمبا، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کتنا لمبا ٹائم پیریڈ ہے وہ، جب کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی بچے گی. پھر اس کے بعد جو ہے سیکنڈ سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا، تمام لوگ جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو بغیر سور پھونکے، یعنی زجرہ جو ہے نا ایک زوردار کی اونچی آواز ہے جو کہ ہوگی اور سب یکا یک اٹھ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ویسے بھی لوگوں کو زندہ کیا جا سکتا تھا بغیر سور پھونکے بھی. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے نا قیامت کی جو ہولناکی ہے، حشر کے میدان کی جو ہولناکی ہے نا، اس میں اضافہ کرنے کا سبب بنتی ہے. کیسے؟ ایک انسان سو رہا ہے نا، تو آپ اس کو آرام سے، پیار سے، آہستہ آہستہ محبت کے ساتھ اٹھائیں تو وہ آرام سے اٹھے گا، ہے نا، کوئی اس پر خوف کی حالت نہیں بنے گی. لیکن اگر کوئی انسان گہری نیند سو رہا ہے اور چیخ کر شاؤٹ کر کے کوئی اٹھائے اس کو، یا کوئی بڑا دھماکہ ہو، کوئی بلاسٹ ہو، کوئی چیز، کوئی برتن گر جائے، زور کی آواز ہو، تو انسان کیسے ہڑبڑا کر اٹھتا ہے، ایک خوف کی اس میں اٹھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ یہ جو یعنی ایک دم سے ہوگا، سیکنڈز کی بات ہے. سیکنڈز میں لوگ جو ہے نا، یعنی زجرتم واحدہ، ایک زور کی آواز ہوگی اور سب لوگ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. وقالو، اور وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری شامت، ہاذا یوم الدین، یہ ہے بدلے کا دن. یعنی کیا ہوگا؟ یعنی وہ دن کہ ہائے ہماری خرابی. خرابی کیوں؟ کہ ہم تو اس دن کو جھٹلاتے رہے، ہم نے تو یقین ہی نہیں کیا، ساری زندگی ہمیں ڈاؤٹ ہی رہا کہ اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، یعنی آخرت ہوگی. تو ہائے بربادی ہماری، ہائے خرابی ہماری، ہائے افسوس ہم پر کہ یہ تو وہ دن آ گیا جس کو ہم جو ہے وہ جھٹلاتے رہے. اور یعنی افسوس اس بات پر بھی کہ ہائے یہ دن آ گیا، بدلے کا دن آ گیا، اور ہم جو ہے بغیر تیاری کے اس دن پر آ گئے. یعنی ہمیں ڈاؤٹ ہی تھا کہ پتہ نہیں کب ہوگا، کیسے ہوگا، کب آنا ہے اس دن نے. اور آج فائنلی کیا ہے؟ ہاذا یوم الدین، کہ یہی تو وہ دن ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اس کی تیاری کر لو، یہ دن آنے والا ہے. ہاذا یوم الفصل، کہ یہ فیصلے کا دن ہے. الذی کنتم بہ تکذبون، یعنی اس کے بارے میں تو تم جھٹلاتے تھے. یوم الفصل آج آ گیا، یعنی فائنل ججمنٹ، فائنل ڈیسیژنز جو ہے نا اب دے دیے جائیں گے. یہ دن کیسا ہے کہ جب لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا؟ فائنل ہوگا. نو چینج ایٹ آل، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. اور ڈیسیژنز کیا ہوں گے کہ کون جنت میں جانے والا ہے
اور کون جہنم میں جانے والا ہے، کون خوش بختوں میں شامل ہے اور کون بدبختوں میں شامل ہے۔ یہ فائنل ڈیسیجنز ہوں گے، فائنل ججمنٹ ہوگی۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک فیصلہ ہو جائے تو لوگ پھر اپیل کر دیتے ہیں، پھر سے جو ہے اس کو ریکنسیڈر کیا جائے، پھر سے اس چیز کو، معاملے کو دیکھا جائے۔ لیکن یہ کیا ہے، ہاذا یوم الفصل، یہ فائنل ججمنٹ ڈے ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ علاوہ کیا ہے الفصل میں، کہ یعنی سیپریشن، آج جو ہے صحیح اور غلط کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لوگ دنیا میں جھگڑتے رہے، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور ڈسکشنز اور سارا کچھ اپنے اس میں رہے، لیکن آج کیا ہے، یوم الفصل، آج جو ہے سیپریٹ کر دیا جائے گا، یعنی حق اور باطل جو ہے نا، یعنی کون لوگ حق پر تھے اور کون باطل پر تھے، ان سب کو جو ہے نا سیپریٹ کر دیا جائے گا۔ آج یہ فرق جو ہے، یعنی ان کو الگ الگ جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ احشرو، جمع کرو، الذین، ان لوگوں کو جو ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم، اور ان کے ساتھیوں کو، وما کانوا یعبدون، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فہدوہم، پس چلا دو ان کو، الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے کی طرف۔ یعنی اب کیا ہے کہ ان کو اکٹھا کرو، کن لوگوں کو، کہ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی کیا ہے کہ ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ جو فرمانبردار ہوں گے تو ان کے لیے تو جو حشر کا میدان، حشر کی سختیاں اور وہ جو ویٹنگ پیریڈ ہے وہ سب بہت جلد ہو جائے گا۔ یعنی کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن کے لیے تو ایسے ہوگا جیسے کہ ایک فرض نماز دنیا میں وہ پڑھتا ہے، اور بہت ہی آسان اس کا حساب کتاب ہوگا۔ بہت سارے لوگ تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ کہ کچھ کا اگر حساب کتاب بھی ہوگا تو بہت ہلکا ہلکا، مینز کہ بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قریب کر کے تنہائی میں جسٹ ان سے ایڈمٹ کرائیں گے، اعتراف کروائیں گے کہ تم نے فلاں گناہ کیا، تو مومن کہے گا ہاں میرے سے فلاں ٹائم پہ غلطی ہوئی، میرے سے فلاں ٹائم پہ یہ خطا ہوئی، میرے سے فلاں ٹائم پہ یہ گناہ سرزد ہوا تھا۔ یعنی جو بھی اس سے پوچھا جائے گا وہ اعتراف کرے گا، کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بھی وہ سرنڈر کر دینے والا تھا، دنیا میں بھی وہ توبہ استغفار کرنے والا تھا، وہ اس چیز کو اعتراف کر لیتا تھا، خطا ہو جاتی تھی، مانتا تھا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور آئندہ کے لیے توبہ کرتا تھا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے اس کو معاف کر دیا جائے گا، اور اس کے گناہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائے گی کہ جیسے دنیا میں تیری جو ہے پردہ پوشی کی، آج بھی کیا ہے اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ اس کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو یوں ہی ڈھانپ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اس کو بھی جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو حشر کے میدان میں ہے، جن کو انتظار اور سختیاں سب دیکھنا پڑیں گی، احشروا الذین ظلموا، ان لوگوں کو جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کنہوں نے کیا؟ یعنی شرک، شرک کو بھی کیا ہے، ظلم عظیم کہا گیا، کہ جیسے کہ سورہ لقمان میں بھی کیا آتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی جنہوں نے شرک کیا، اور ظلم جو ہے کفر کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں بھی کیا ہے، والکافرون هم الظالمون، کہ کافر کیا ہے، وہی بے شک ظالم ہے۔ تو ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ازواجہم، اور ان کے ساتھیوں کو بھی۔ ازواج یہاں پہ جو ہے نا، جیسے زوج کے میننگز میں، زوج کے میننگز میں کیا، کہ جیسے جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے کاموں میں ان کے ساتھ شامل تھے، غلط کاموں میں بھی، جن کے اعمال جو ہے وہ ملتے جلتے تھے، مل کر انہوں نے غلط کاموں کو کیا، تو ان سب کو جو ہے نا اکٹھا کر لو۔ اور اس کے علاوہ یعنی کیا ہے کہ وما کانوا یعبدون، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، یعنی ان کے وہ جو باطل معبود ہیں، اور ان کے جو ساتھی تھے ان کے غلط کاموں میں ان کے ساتھ، ان تمام کو جو ہے وہ اکٹھا کر لو، اور پھر ان کو کہاں کرو، فہدوہم الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرو۔ اور یہاں پہ ہدایت کا لفظ جو ہے نا، بیسیکلی ایک طرح سے جو ہے نا طنز کی صورت میں ہے، کہ جیسے جہنم کے بارے میں بھی سم ٹائمز کیا کیا کہا گیا، کہ بشر المنافقین، کہ منافقوں کو جو ہے نا خوشخبری دو، عذاب علیم کی، یعنی جو ہے عذاب علیم کی ان کو خوشخبری دو۔ تو وہ ایک طرح سے ٹانٹنگ سٹائل تھا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا، یعنی ہدایت کا لفظ ہے، تو یعنی دنیا میں تو یہ انہوں نے مانا نہیں، ان کی رہنمائی کی گئی لیکن یہ آئے نہیں، اب ان کی رہنمائی کرو کس کی طرف، الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے کی طرف۔ وقفوہم، ٹھہرائے رکھو ان کو، انہم مسئولون، نہیں ابھی، یعنی ان کو ٹھہراؤ، کیونکہ ابھی ان سے تو پوچھا جائے گا، ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی،
मा लकुम ला तनासरून, क्या हुआ तुम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते। और ये पीछे भी देखें, यानी क्या हुआ कि इनके यानी अजवाज सबको जमा करो और इनके जिनको ये बातिल माबूद थे उनको भी जमा करो। तो कहने का मकसद क्या है कि दुनिया में जब इंसान गलत काम करता है लोगों के साथ मिलकर, तो लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। तो आज इनसे पूछा जाएगा मा लकुम ला तनासरून, कि अब तुम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते। बल हुम, बल्कि वो क्या है आज, अल यौमा मुस्तस्लिमून, फर्माबरदार है। यानी आज तो एक दूसरे के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, आज तो एक दूसरे को डिफेंड नहीं कर रहे। और फिर उन पर ये भी, यानी उनके माबूदों की भी बेबसी जो है ना उनको उन पर दिखाई जाएगी कि उन झूठे इलाहों की खातिर उन्होंने अल्लाह ताला की बंदगी को छोड़ा। तो आज ये माबूद जो हैं उनके किसी काम नहीं आ रहे। मा लकुम ला तनासरून। और फिर क्या है, वह अकबला, और व अकबला, और मतवज्जा होंगे बादुहुम उनके बाद अला बादिन एक दूसरे पर, या तसाअलून एक दूसरे से सवाल करेंगे। अब जब ये मुजरिम लोग जो कि यानी जत्थेबंदियों में ग्रुप्स बनाकर एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, तो जब इनको जहन्नुम की तरफ धकेला जाएगा तो ये वहां पर एक दूसरे से सवाल करेंगे। अब सवाल क्या होगा, कालू कहेंगे इन नकुम, बेशक तुम थे तूनना, आते हमारे पास, अनिल यमीन, दाएं तरफ से। यानी क्या है, सवाल क्या करेंगे, अब एक दूसरे को बेसिकली ब्लेम करेंगे, एक दूसरे को इल्जाम देंगे। और जो लीडर, जो हुक्मरान, जो सरदार, जो आगे लीड करते थे गलत कामों को, तो जो नीचे वाले लोग हैं वो उनसे कहेंगे कि तुम क्या थे, तुम बेशक हमारे पास जो है ना दाएं तरफ से आते थे। दाएं तरफ से आने का मुराद क्या है, यानी यमीन मीन्स कि जैसे यमीन का मतलब यानी जो है दायां होता है, राइट हैंड। तो राइट हैंड जो है, जो राइट साइड होती है बेसिकली, उसको जो है यानी अच्छा समझा जाता है। अरब्स में जो राइट साइड थी उसको यानी बेसिकली अच्छा कंसीडर किया जाता है, यानी गुड लक के उसमें भी समझा जाता है कि अरब्स जब कोई फॉल उन्हें निकालनी होती कि हम कोई काम करें या ना करें, तो परिंदा उड़ाते, अगर राइट साइड पे जाता तो समझते कि हाँ अच्छा शगुन है कर लिया जाए, लेफ्ट साइड पे जाता तो छोड़ देते कि ये बदशगुन है। यानी राइट साइड को वो अच्छा कंसीडर करते थे। तो यहाँ पर जो है यानी वो क्या कहेंगे, यानी जो फॉलोअर्स हैं वो क्या कहेंगे कि तुमने हमेशा बातिल को, राइट यानी बातिल को ऐसे यानी बेसिकली जो अपना बातिल था उसको हमारे सामने कैसे पोर्ट्रेट किया कि जैसे ये हक है, जैसे ये अच्छा है। यानी राइट साइड की तरफ से आते थे। राइट साइड से आने का मतलब क्या है कि यानी अपने बातिल को इस तरह से प्रेजेंट करते थे कि जैसे कि ये हक हो, ये सच्ची बात हो, यानी अपनी गलत चीज को अच्छा बनाकर पेश करते थे। इसलिए हमने तुम्हारी बात मान ली, वरना हम जो है जहन्नुम में ना होते। तुमने क्या किया कि अपनी गलत बातों को, गलत चीजों को कैसे पोर्ट्रेट किया कि ये जैसे कि ये बहुत अच्छी हैं, यानी फ्रॉम राइट साइड लेकर आए कि ये बहुत अच्छी हैं। तो अब ये चीज भी देखें कि अब हम देखते हैं कि बहुत यानी बेकार किस्म की चीजें होती हैं, लोग उनको इस तरह से एडवर्टाइज कर रहे होते हैं कि जैसे ये बहुत फायदे की चीजें हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खुशनुमा हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं इनके। लेकिन एक्चुअली वो क्या होती हैं, बेकार होती हैं। इसकी बहुत ऑब्वियस एग्जांपल, बहुत इजी एग्जांपल जो है ना, वो खाने पीने की चीजों में से मिलती है। इतनी बेकार जंक और इतनी अनहेल्दी चीजें, नुकसानदेह चीजें होती हैं, लेकिन उनको देखें कैसे एडवर्टाइज किया जाता है, कैसे पोर्ट्रेट किया जाता है कि जैसे कि ये कितनी बेहतरीन और अच्छी चीजें हैं। और लोग जो है वो उनको ले लेते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं। तो ऐसे ही है ना, यानी सीरियल्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर इतनी उनमें शुगर होती है, इतनी चीजें होती हैं, यानी हार्मफुल केमिकल्स, ये वो सारा कुछ होता है, कलर्स होते हैं। लेकिन लोग क्या समझ के ले रहे होते हैं, और वो कैसे सारी पैकिंग होती है कि जैसे बहुत अच्छी चीजें हैं और लोग ले भी लेते हैं। तो यही तरीका उनका भी था। वो कहते हैं आप लोगों ने क्या किया कि अपनी गलत चीज को बड़ा अच्छा जो है ना बनाकर हमारी तरफ लेकर आए, यानी राइट साइड से लेकर आए कि हमें वो अच्छा दिखाई दिया और हमने उसको ले लिया। और इसी तरह जो है यानी जो है राइट हैंड जो है ये ताकत की भी सिंबल है। तो यानी क्या था कि तुम्हारी हम पर जो है ना बड़ी ताकत थी, तो इसी ताकत की वजह से यानी तुम्हारा हम पर गलबा था, जिसकी वजह से हमने तुम्हारे बातिल को जो है वो अपना लिया।
اور یمین جو ہے نا اس کا مطلب قسمیں کھانا بھی ہوتا ہے، یعنی تم کیا کرتے تھے کہ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ تم جو ہے یعنی صحیح بات کرو، تو اس لیے ہم نے تمہارا یقین کر لیا۔ تو بیسیکلی وہ اپنے جو لیڈر ہیں، اپنے حکمران ہیں، جن کی باتوں کو وہ لیتے تھے، ان کو اب بلیم کر رہے ہیں کہ تم تو ہمارے پاس کیسے آتے تھے، عن الیمین، دائیں طرف سے آتے تھے۔ قالو، وہ کہیں گے، اب جو لیڈر اور معبود ہیں وہ کیا کہیں گے، بلکہ لم تکونو، نہ تم تھے، مؤمنین، یعنی تم نے اگر مانی بھی بات تو ہم نے کوئی تمہارے ساتھ زور زبردستی نہیں کی، تم ایکچولی ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وما کانا، اور نہ تھا، لنا، ہمارے لیے، علیکم، تم پر، من سلطان، کوئی زور، یعنی ہمارا تم پر جو ہے کوئی زور نہیں تھا، بلکہ کیا ہے کہ یعنی تم خود جو ہے سرکش تھے، یعنی تم خود جو ہے اچھائی کی طرف جانا نہیں چاہتے تھے، اور یہ کہ خود جو ہے ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، ہم نے کوئی زور زبردستی جو ہے تمہارے ساتھ نہیں کی۔ فحق علینا، پس پوری ہو گئی ہم پر، قول ربنا، ہمارے رب کی بات، انا لذائقون، بے شک ہم مزہ چکھنے والے ہیں۔ فاغویناکم، پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، انا کننا غاوین، بے شک ہم بھی جو ہے گمراہ تھے، یعنی جیسے ہم گمراہ تھے ویسے ہی ہم نے جو ہے وہ تمہیں بھی جو ہے وہ گمراہ کر دیا۔ فَإِنَّهُمْ، بے شک وہ، یومئذ، اس دن، فی العذاب مشترکون، اب کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک جتنا بھی وہ ایک دوسرے کو الزام دیتے رہے، ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہے، آج ہے کیا کہ جس طرح دنیا میں مل کر وہ غلط کام کر رہے تھے، آج کیا ہے، مل کر جو ہے وہ عذاب میں بھی کیا ہے وہ مشترک ہوں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، بے شک ہم اسی طرح جو ہے ان کو مجرموں کو جو ہے وہ سزا دیتے تھے۔ تو ابھی انشاءاللہ جو ہے دو تین آیات ہیں، تو انشاءاللہ اس کو کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بات تھوڑی سی پھر ہماری بیچ میں رہ جائے گی، تو کلاس ہماری تھوڑی سی آگے چل رہی ہے، لیکن بس انشاءاللہ فیو آیات ہیں، تو انشاءاللہ ان کو جو ہے ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کا رویہ کیا تھا، انہم کانو، کہ بے شک وہ تھے، اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ کے، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے تھے، یعنی ان کا جو ہے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ تو یہ تکبر کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ مین کہ سبمیشن، سرنڈر کر دو، اطاعت و فرمانبرداری میں آ جاؤ، لیکن ان کا رویہ کیا ہوتا تھا، یستکبرون، تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے۔ اور اس میں جو ہے نا ہمیں خود کو بھی پرکھنا چاہیے کہ جب ہمیں جو ہے یعنی لا الہ الا اللہ یعنی اطاعت اور بندگی کی طرف بلایا جاتا ہے، تو تب ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم جو ہے فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، یا پھر یستکبرون، تکبر کرتے ہیں، بات کو رد کر کے اپنی مرضی کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، اِنَّا، کیا ہم، لَتَارِكُ، چھوڑ دیں، آلِهَتِنَا، اپنے معبودوں کو، لِشَاعِرٍ، مجنون، یعنی کہتے ہیں کہ اچھا اس شاعر اور مجنون کی خاطر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، نعوذ باللہ، یہاں پر جو ہے نا شاعر اور مجنون جو ہے وہ آصلی وسلم کو کہہ رہے ہیں، اور یہ بات ہم آلریڈی بہت ڈسکس کر چکے ہیں کہ شاعر اور جو پیغمبر ہے اس میں کتنا فرق ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ جو مجنون ہے اور جو پیغمبر ہے اس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے، یعنی یہ جو ٹائٹل دیتے تھے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ پیغمبر کے شایان شان نہیں ہے، شاعر جو ہے، مجنون جو ہے، یعنی بالکل ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور پیغمبر کی جو خوبیاں اور صفات ہوتی ہیں وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا شاعر اور اس شاعر اور مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، بل جاء بالحق وصدق المرسلین، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ ہے کیا کہ ان کے پاس جو ہے وہ حق لے کر آیا اور سچ کہا رسولوں نے، انکم لذائق العذاب العلیم، کہ بے شک تم کیا ہو، دردناک عذاب جو اس کو چکھنے والے ہو، وما تجزون، اور نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا ما کنتم تعملون، جو کہ تم عمل کرتے، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جو کچھ بھی تم باتیں کرتے ہو وہ غلط ہے، تمہارے پاس حق آ گیا اور رسولوں نے سچ کہا، اور یہ کہ اب تم اگر نہیں مانتے تو ایکچولی کیا ہے کہ تم عذاب العلیم جو ہے نا اس کا مزہ چکھنے والے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جس طرح کا عمل کرے گا ویسا ہی اس کو جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا۔ تو الحمدللہ لیسن ہمارا یہاں پہ ڈن ہو گیا، اب اس سے آگے جو ہے ایکسیپشن بتائی جائے گی، الا عباد اللہ المخلصین، کہ جو اللہ کے خالص بندے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ معاملہ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی جو ہے
کلاس جو ہے اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آیات کو، اپنی کتاب کو بہترین طور پر سمجھنے والا اور بہترین طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔